अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं समी इब्राहिम और आज भी इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं जनाब आरिफ हमीद भट्टी और साबिर शाकिर। सबसे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। अवाम के मफादात सबसे पहले, कोई इदारा या शख्सियत पाकिस्तान से बालातर नहीं। पंजाब में भी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करेंगे आर्मी चीफ। मेरा साथ ना छोड़िएगा, मेरा साथ ना छोड़िएगा, मेरा साथ ना छोड़िएगा। करप्शन के खात्मे के लिए अदालती दायरा कार को वसी किया जा सकता है। फर्ज की अंजाम दही से ना खुद इज्तनाब करूंगा और ना किसी और को इजाजत दूंगा, चीफ जस्टिस का ऐलान। डॉन लीक्स की तहकीकाती रिपोर्ट कहां है? जराए के मुताबिक अस्करी एजेंसी के नुमाइंदों ने रिपोर्ट पर इख्तलाफी नोट दिए। क्या पाक फौज इस रिपोर्ट को तस्लीम करेगी? मरियम नवाज कैप्टन सफदर और छोटी बेटी के साथ गुज़िश्ता रोज लंदन रवाना। प्रोग्राम के मुताबिक रवानगी आज थी, आखिरी लम्हात में शेड्यूल तब्दील किया गया। वजह बताने के लिए कोई तैयार नहीं। नवाज शरीफ का एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। शहर शहर नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन। पानामा लीक्स पर फैसला नवाज शरीफ के हक में करने के मुतालबात। कहते हैं नवाज शरीफ ना अहल हुए तो फैसला नहीं मानेंगे। माजी में कराची ऑपरेशन करने वाले पुलिस अफसरान को चुन चुन कर कत्ल किया गया। कातिल आला ऐवानों में बैठे रहे। आखिर कराची को बैसाखियों पर कब तक चलाया जाता रहेगा? आईजी सिंध एडी ख्वाजा ने सवाल उठा दिया। नाज़रीन, आपने हेडलाइन सुनी और आज जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब भी हमारे साथ हैं क्योंकि मौजू में दो बड़े अहम इश्यूज़ हैं। एक तो डॉन लीक्स की रिपोर्ट्स कहाँ है और उस पर ये खबरें हैं कि डिसेंडिंग नोट्स हैं, तो उसका क्या बनेगा और इसकी फर्दर कैसे इसको प्रोसेस किया जाएगा, और फिर आर्मी चीफ का भी क्योंकि आज बयान है तो उनसे हम इस मामले पर भी गुफ्तगू रखेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आरिफ हमीद भट्टी साहब की तरफ चलता हूं क्योंकि इनके पास खबर है लाहौर गैरिजन की। जी भट्टी साहब, आर्मी चीफ की कुछ एश्योरेंसेस जो कौम को दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, जैसे पूरी कौम जानती है कि तमाम अदारे तबाह हो चुके हैं, लोगों को इंसाफ मिलना नामुमकिन हो चुका है, मुल्क मकरूज हो चुका है। इस मौके पर दो अदारे रह गए, एक अदलिया और एक पाक फौज। आर्मी चीफ जब लाहौर गैरिजन में गए तो अब ऑफिसर्स ने बहुत सारे सवाल किए, तो कुछ तो कल हमने बताया था, आज आप कुछ बताया था। उनमें से सबसे बड़ा उन्होंने कहा था मेरे लिए सबसे पहले अवाम है, मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, खाली फौज नहीं। पूरी अगर अवाम खुश है तो वो खुश है। फौज के बगैर अवाम कुछ नहीं है और अवाम के बगैर फौज कुछ नहीं है। उन्होंने कहा था कोई भी इदारा, कोई भी शख्सियत कानून से बाला नहीं और पाकिस्तान से बालातर, और पाकिस्तान से बालातर नहीं। उन्होंने कहा हमने शख्सियात को नहीं देखना, हमने पाकिस्तान की सलामती के लिए आखिरी हद तक जाना है। आर्मी चीफ के इस बयान के बाद लाहौर गैरिजन मैस में जहां तमाम ऑफिसर्स बैठे थे, उनके सीने बुलंद हो गए, उनके सर फखर से बुलंद हो गए कि हमारे चीफ ने वो चीज़ महसूस कर ली जो अवाम महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि हम अवाम के मुफादात के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और करप्शन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। यहां तक भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द आप रेंजर को और करप्ट माफिया के खिलाफ पंजाब में हाथ डालते हुए देखेंगे। ये तो बड़ी अहम बात है इसलिए कि पंजाब में माजी में ऑपरेशन नहीं होने दिया गया। ये तो आर्मी चीफ की बड़ा अहम ये ऐलान है। देखिए, आर्मी चीफ ने अपने जवानों से कहा, जहां सिपाही से लेकर जर्नैल साहिबान थे, बहुत खुलकर बातें हुई, लेकिन आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब की उस दौरान सिर्फ एक स्टैंड था कि सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान की खुशहाली। और उन्होंने एक बड़ा क्रिस्टल क्लियर अपने जवानों को, अपने अफसरान को बयान दिया कि इंडिया के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ये भूल जाए। अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान की सलामती पर इसे पसे पर्दा डालकर इंडिया के साथ जाती दोस्ती पर मुल्की मफादात को पसे पुष्ट डाला जाएगा, तो ये उन्हें मैसेज दे दे कि मुल्क पाकिस्तान सबसे पहले, पाकिस्तान सबसे पहले। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जनरल एजाज अवान साहब, इसी गुफ्तगू में एक तो जो भट्टी साहब ने कहा पर आप तबसरा कर दें, लेकिन मुझे सोर्सेज ने बताया कि आर्मी चीफ इस कदर इस गुफ्तगू में इन्वॉल्व थे, उन्होंने कहा कि अगर मैं ये ना कर सका ये चीज़ें तो मैं छोड़ दूंगा,
یعنی یہ کبھی ماضی میں آج تک کسی آرمی چیف نے یہ گفتگو اس طرح سے نہیں کی کہ اگر میں یہ نہیں کر سکا تو میں اپنا عہدہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا. کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ پنجاب میں تو سیاسی گورنمنٹ نے آپریشن نہیں ہونے دیا, اور ابھی جو نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے, اگر اس کو نااہل قرار دیا گیا تو ہم تو بالکل سڑکوں پہ نکل آئیں گے, حملہ کر دیں گے. تو آرمی چیف کا یہ کہنا کہ کسی شخصیت کو پاکستان پر فوقیت نہیں ہے, اور یہ کہنا کہ اگر میں یہ نہیں کر سکا تو چھوڑ کے چلا جاؤں گا, یہ کیا ہے, آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ سمیع بھائی. بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑی دو ٹوک بات کہی ہے, اور اس سے ان کا ڈٹرمینیشن اور ریزالو ظاہر ہوتا ہے, کیونکہ جو انہوں نے عوام کی بات کی, پاکستان آرمی ہر صورت میں اپنے عوام کے ساتھ اندرونی دشمن سے مقابلہ ہو یا بیرونی دشمن سے مقابلہ ہو, ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو یا نیچرل کلیمٹیز ہوں, کسی قسم کی کوئی افتاد خدا نہ خواستہ جب اس عوام پر گرتی ہے یا قوم پر, تو پاکستان آرمی کو ہی کال کیا جاتا ہے, اور لوگ اس ادارے کی طرف دیکھتے ہیں, اور یہ ادارہ اس کو اپنے لیے ایک آنر سمجھتا ہے کہ ہم نے پاکستانی عوام کی خدمت کرنی ہے. اور پھر پاکستان آرمی کی کوئی بھی پرفارمنس جو ہے وہ جب تک عوام اس کو سپورٹ نہ کریں اس وقت تک وہ پرفارم نہیں کر سکتی, کوئی جنگ نہیں جیت سکتی, کوئی بیٹل نہیں جیت سکتی. تو یہ جو رشتہ ہے اس کا ایک تو انہوں نے اس کو ری اسرٹ کیا ہے کہ پاکستان آرمی کا لوگوں کے ساتھ سلامتی کا اور وطن کی سلامتی کا ایک بہت گہرا رشتہ ہے, بلکہ ایگزسٹنس کا ریزن ہے پاکستان آرمی کیوں ہے, کہ ایگزسٹ ہی پاکستان آرمی اس وقت کرے گی جب لوگوں کی توقعات کے مطابق اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے خلاف شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہوگی, یہ تو بالکل اور ٹھیک لوگ ہے, امن کی نیند سوئیں گے. یہ تو عوان صاحب بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ کہنا آرمی چیف کا کہ پنجاب میں بھی آپریشن کریں گے, سوال تھے کیونکہ بڑے وہاں پر اس حوالے سے, اور اسی گفتگو میں انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اگر یہ نہیں کر سکا تو میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. ماضی میں تو کوئی آرمی چیف اس کی مثال نہیں ملتی کہ اس طرح کی دو ٹوک گفتگو کی ہو. تو پنجاب میں آپریشن آپ سمجھتے ہیں ہوگا؟ دیکھیں, پاکستان میں اگر آرمی نے سمجھا کہ دہشت گردی کے اڈے ہیں اور دہشت گردی ہو رہی ہے اور لوگوں کی جانیں اور مال محفوظ نہیں ہے, تو پھر یقیناً پنجاب میں بھی آپریشن آرمی کرے گی ایز اینڈ وین نیڈڈ. ایک بات تو یہ ہے, اس کا ایک لیگل ہچ ہے کہ جب تک گورنمنٹ آف پنجاب ان کو ریکوزیشن نہ کرے آرمی بلڈوز کر کے پنجاب میں نہیں آئے گی. لیکن پھر اگر اس طرح کے حالات ہوں کہ لوگوں کی جان و مال محفوظ نہ ہو تو گورنمنٹ آف پنجاب سے بات کر کے انہیں کنونس کیا جا سکتا ہے اور اپنی سروسز آفر کی جا سکتی ہیں. اب رہی بات کہ اگر میں پرفارم نہ کر سکا, دیکھیں ان کے اوپر 2 دفعہ سوالات ہوئے ہیں, ایک کھاریاں گیریزن میں ہوا ہے اور ایک پھر اسی طرح کے سوالات لاہور گیریزن میں کیے گئے ہیں. یہ ہمارا ایک کمانڈ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے, اپنی کامریڈ شپ ہے, ایک ریلیشن شپ ہے سبارڈینیٹس کے ساتھ. اس میں اگر اعتماد ہو اور لوگوں کو یہ پتا ہو کہ ہمارے چیف ہماری عزت اور ہماری سیکیورٹی کا تحفظ کر سکتے ہیں اینڈ ہی از لیڈنگ اس فرام دا فرنٹ, تو پھر آرمی کا جو موٹیویشن لیول ہوتا ہے, جیسے ابھی بھٹی صاحب کر رہے تھے کہ جوانوں کے سینے پھول گئے, وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا چیف ہمیں لیڈ کر رہا ہے جرأت اور دلیری کے ساتھ, تو پھر یہ فوج کسی خطرے کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتی ہے. تو انہوں نے بھی ان کو یہی یقین دلایا ہے کہ آپ میرے اوپر اعتماد کریں, میں آپ کی توقعات پہ پورا اتروں گا اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو I will lead you from the front, اور اگر میں ایسا نہ کر سکا تو میں اپنی اس سیٹ کو چھوڑ دوں گا. زبردست. یہ آپ نے صابر, آپ آج کل بہت پنڈی کے چکر لگا رہے ہیں, آپ کے پاس بھی لیٹسٹ انفارمیشن ہے؟ یہ پنڈی کے چکر تو اسحاق ڈار صاحب لگا رہے ہیں مسلسل, میں نے کیا لگانے ہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات بن جائے اور کہیں کسی سے ملاقات کہیں ہو جائے. اور اس کے بعد چودھری نثار صاحب کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ چودھری نثار صاحب کو بھی آن بڑھ کریں اور شہباز شریف صاحب کو پھر لے کے آئیں, پھر کوئی معاملات چلیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ کوشش ہو رہی ہے, لیکن یہ جیسے بھٹی صاحب نے کہا ہے نا, افواج پاکستان کا کرپشن, دہشت گردی اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف جو کارروائی کا نیریٹو ہے وہ چینج نہیں ہوا, نہ ہوگا. اب ان کے کیوں ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں؟ وہ اسی لیے پھولے ہوئے ہیں. اب پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو پتہ کریں گیریزن سے خبریں کیسے آؤٹ ہو رہی ہیں. اب ان کو عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ کوئی مسلم لیگ نواز کی
पार्लिमानी पार्टी का बंद कमरे का इजलास नहीं था ये, जिसमें असदुर रहमान रमदे साहब ने जब एक सवाल किया तो उनको डांट के बिठा दिया, और जब नहीं तो फिर उनके ऊपर जो हवारी और दरबारी खड़े हो गए। तो जो दरबार का माहौल होता है वो ये नहीं होता। उसमें अगर कहा जाता है कि आप खुल के बात करें तो इसका मतलब है कि वो खुल फौजी दरबार की बात, फौजी दरबार में जब होता है तो उन्हें कहा जाता है कि आप सवाल करें तो इसका मतलब है कि जो भी सवाल किया जाएगा उसको कोई नेगेटिव मतलब नहीं लिया जाएगा, या उसको दायरा लगा के ये नहीं कहा जाएगा कि इसका मैंने उसके बाद हिसाब करना है। मुस्लिम लीग नवाज का तो ये है ना कि वो जितने लोग थे उन पे दायरा लगा दिया कि आइंदा उनको टिकट नहीं मिलना, और आहिस्ता आहिस्ता उनसे जान छुड़ानी है। तो मैं भी ये बता दूं, क्योंकि आर्मी ने, चीफ ने इस पूरे इदारे को साथ लेके चलना होता है, तो इसलिए सवाल और जवाब एक अच्छी नीयत से किए जाते हैं। अच्छी नीयत से। इस वक्त 2 पॉइंट्स चल रहे हैं समी साहब, एक पनामा और एक डॉन लीक्स। डॉन लीक्स पे हमारा अगला टॉपिक है, लेकिन नहीं यही टॉपिक है, इसी पे ही है, हाँ, ये इससे रिलेटेड है। रिलेटेड है। डॉन लीक्स पे या तलत हुसैन साहब को पहले तो ले लें, उनके दोस्त आए हैं। कल हमने खबर दी थी कि डॉन लीक्स में तारिक फातमी साहब को फिक्स किया गया, कुछ अफसरों को किया गया, और मरियम नवाज साहिबा को और फवाद हसन फवाद को बचाया गया है। उनके खिलाफ किसी ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाया। आर्मी चीफ ने इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात कही है। गैरिजन में उन्होंने कहा है कि मैं खुद इसको मॉनिटर कर रहा हूं, और कोई भी जो बंदा किसी भी हाईएस्ट ऑफिस पे हुआ इसमें अगर वो इन्वॉल्व है तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। आप सुने, वो कहते हैं कि ये तलत हुसैन साहब ने इस खबर के बाद जब हमें खबर दे दी, तलत साहब ने 2 ट्वीट कर दिए। तो उन्होंने कहा जनाब ये पता करें, ये दीज क्लेमिंग टू हैव कॉपी ऑफ डॉन लीक्स। एक तो मेरा ख्याल है तलत साहब ने कभी रिपोर्टिंग नहीं की है कभी फील्ड में रिपोर्टिंग, जैसे हम धक्के खाते बड़े हैं आदमी है, नहीं भी की तो इस वक्त एक बड़ा दरख्शां सितारा है वो जर्नलिज्म का। तो पता नहीं दरख्शां हैं कि नहीं। अरे चमकने वाली चीज खूबसूरत नहीं होती। हमने अच्छा, जैसे उन्होंने रिपोर्टिंग की है या नहीं, और उनका कैरियर कैसे है, ये अगर आप मलिया लोधी साहबा से पूछें वो सही बता सकती हैं कि उन्होंने ही सारा कुछ सुपरवाइज किया। ठीक है ना। तो तलत साहब को मैं ये बता दूं कि हम हैं रिपोर्टर, आप भी रिपोर्टर हैं, भट्टी साहब भी हैं, मैं भी हूँ, और जिस रिपोर्टर ने खबर दी है मितला शायद वो भी बेचारा रिपोर्टर ही है। तो हमने ये नहीं कहा कि हमारे पास कॉपी है, ठीक है, ये नहीं कहा कि हमारे पास कॉपी है। हमने कहा कि उसके कुछ हिस्से हम देख चुके हैं, और उसके बाद ये खबर दे दी। और तलत साहब से एक बात ये भी कहूँगा कि मेरा ख्याल है आपने भी, भट्टी साहब ने भी, और मैंने भी कभी भी CNN BBC 9/11 के बाद वो तो नहीं उठाए हमने। वो बहुत सारे लोग जो कैमरे उठाते थे, फिक्सर थे उनके, वो अपने आप को पता नहीं क्या क्या बना के पेश करते हैं। ठीक है, उनका राइट है, उन्होंने काम तो किया, उनके लिए हम कोई उस पर एतराज नहीं करते। हम 9/11 के बाद किसी के सहूलतकार नहीं रहे, हम तीनों, ठीक है। और ना ही वो दिहाड़िए के, जो दिहाड़िए थे ना उस वक्त डॉलर ले के, तो वो भी नहीं किया। और एक और बात बता दूं तलत साहब को कि हलाल हराम का उन्होंने कहा कि हलाल लीक्स और हराम लीक्स, तो हमने कभी भी कोई रिसर्च पेपर भी लिख के नहीं दिया वजीफ़ा खोरी के लिए, और ना कभी हफ्तों मिन्नतें करते रहे कि हमें चीफ से मिलवा दिया जाए, हमने उनके बारे में किताब लिखनी है, ठीक है ना। तो तलत साहब से सिर्फ यही है कि आप माशाल्लाह बड़े डिसेंट नज़र आते हैं, तो आप अपने आप को रखें। आपने जो जियो के बारे में और मीर शकील के बारे में जो कुछ गुफ्तगू की, अगर वो सारी हम सुनवा दें तो तलत साहब कहाँ रहेंगे? छोड़ दें, ठीक है। वो उन्होंने अपना एक दिया ओपिनियन। नहीं, ओपिनियन मैं अवान साहब की तरफ अगर इजाजत दें तो डॉन लीक्स पे अवान साहब ये भी कहा कमर बाजवा साहब ने कि वो जो डॉन लीक्स की सारी इन्वेस्टिगेशन है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये भी प्रॉमिस किया था चौधरी निसार साहब ने कि वो जो रिपोर्ट है आएगी मैं उसको पब्लिक करूंगा। प्रोड्यूसर साहब, अगर वो चौधरी निसार साहब का शॉर्ट आप सुनवा सकें। लीक्स, जैसे मैंने कहा कि आखिरी एक्सटेंशन मैंने दी थी कमेटी की रिक्वेस्ट पे, जो कि इस महीने की 7 तारीख को खत्म हो रही है, इस अगले महीने की 7 तारीख को खत्म हो रही है। मुझे अंदाजा है कि रिपोर्ट आइंदा चंद दिनों में वजारत दाखिला को मिल जाएगी और हम हुकूमत को पेश कर देंगे। तो इस हवाले से जो भी सवालात हैं, मेरा ख्याल है कि जब वो रिपोर्ट मंसर आम पर आ जाए तो मैं ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होऊंगा उसका जवाब देने। अच्छा अवान साहब, ये एक तो रिपोर्ट भी नहीं आई, और दूसरा मैं कुछ ये जानना चाहूंगा कि ये किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा। अगर कुछ लोगों को बचा भी दिया जाए,
اور نچلے کو جیسے پرویز رشید صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے یا کچھ اور لوگوں کو، تو پھر یہ کیا پرچہ ہوگا، کس ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی، اس کے آگے کیا ہوگا؟ کیا مزید ان لوگوں سے کوئی انویسٹیگیشن کیا جائے گا؟ اور آپ کا جو ادارہ ہے سابقہ پاک فوج، اگر وہ رپورٹ جیسے کچھ اس میں کسی کو بچا لیا گیا ایکسیپٹیبل ہوگی، کیا ہوگا اس کا کچھ ہمیں بتائیں گے آپ؟ دیکھیں جی، پاکستان آرمی کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے سامی صاحب، وہ بڑا کلیئر ہے. وی بلیو ان بلیک اینڈ وائٹ، اور ہمارے نزدیک گرے کا شیڈ بڑا ایک ڈاؤٹ فل شیڈ ہوتا ہے، اس لیے ہم گرے شیڈ میں کام نہیں کرتے. پاکستان آرمی وڈ لائک ویری کلیئر فائنڈنگز فرام دا کورٹ کہ انہوں نے کن لوگوں کو فائنڈ کیا ہے کہ وہ انوالوڈ ہیں اس چیز میں جو انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہی. انٹیریئر منسٹر نے کہا تھا کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے اور پلانٹڈ ہے. تو اگر فیبریکیٹ ہوئی ہے نیوز اور پلانٹ ہوئی ہے، اس کانفرنس کی جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی ہے، اور پرائم منسٹر ہاؤس کے جو لوگ میڈیا کو ہینڈل کر رہے ہیں، جنہوں نے میڈیا کو یہ خبر دینی ہے، اگر وہ لوگ فیبریکیٹ کر رہے ہیں، آپ نے نام لیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان آرمی سے یہ رپورٹ شیئر نہیں کی گئی ہے، اور میرے علم میں نہیں ہے کہ اس پہ نوٹ آف ڈسینٹ جو آرمی کے 2 ریپریزنٹیٹیو تھے انہوں نے نوٹ آف ڈسینٹ دیا ہے یا نہیں. یہ میڈیا میں کچھ رپورٹ ہوا ہے، وہ اس حوالے سے ہم نے بات کی ہے. آج کچھ اخبارات نے اس کو رپورٹ اگر بھی نوٹ کیا. آف ڈسینٹ ہوا تو یقیناً پاکستان آرمی اس رپورٹ کو نہ تو ایکسیپٹ کرے گی اور نہ وشی واشی کرنے دے گی. پاکستان آرمی وڈ لائک ٹو نیل دا ایشو. وہ لوگ جو اس میں انوالوڈ ہیں ان کے خلاف ایک قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون لوگ ہیں، کون اس ذمہ داری کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میں نے فیبریکیٹ کیا ہے. کیونکہ جو فیکٹ اخبار میں آئے ہیں وہ چارج شیٹنگ ہے پاکستان آرمی کی اور انسٹیٹیوشن کی. جب آپ یہ کہتے ہیں ایکٹ اگینسٹ ٹیررسٹ اور فیس آئسولیشن، اس کا مطلب ہے آپ کام نہیں کر رہے. تو اگر کسی آدمی نے چارج شیٹ کیا ادارے کو تو اس کا موٹیو جاننا ضروری ہے. اور جو جج صاحب، محترم جج صاحب اس کی انکوائری کر رہے ہیں اور جو ٹیم ہے، انہوں نے یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ رپورٹ کیا اور ان کا موٹیو کیا تھا. اب اس چیز کو دیکھ کر پھر آدمی اس کو اینالائز کرے گی، اپنا اس کا ایک لیگل ویو لے گی، اور اپنے ان کور کمانڈرز کو جنہوں نے کنسرن ظاہر کیا تھا ان کو آن بورڈ لے گی کہ یہ رپورٹ آئی ہے اور اس کے بعد. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے انٹیریئر منسٹر سے آنا چاہیے، جنہوں نے کمیٹی مقرر کی، جنہوں نے اس کو سٹیمپ کیا کہ یہ واقعی فیبریکیٹڈ ہے، اور اس کے بعد اب ان کو آنا ہے میڈیا کے سامنے اور بتانا ہے کہ کون وہ چہرے تھے جو اس پوری سازش کے پیچھے تھے. ٹھیک ہے امان صاحب ہمارے ساتھ رہیے. بڑی امپورٹنٹ یہ بات ہے. بھٹی صاحب پر میں اس حوالے سے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. لیکن ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. بھٹی صاحب، مریم نواز صاحبہ، کیپٹن صفدر ان کی چھوٹی بیٹی، وہ بھی باہر چلے گئے لنڈن. جانا تو انہوں نے آج تھا لیکن ایک دن پہلے ہی چلے گئے. وجہ بھی نہیں بتا رہے کہ کیوں چلے گئے. ابھی بتایا جا رہا ہے کہ 2 ہفتے کے لیے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ڈان لیکس کی رپورٹ اور یہ جو پریشر ہے اس کی وجہ سے باہر چلے گئے. صاحب یہ تو ان کی منزل مقصود ہے یو کے یا امریکہ. مریم صاحبہ کو وہاں جانا چاہنا چاہیے. ابھی جو میرا بھائی صابر بات کر رہا تھا نا، کسی اور پتہ نہیں کس بندے کا نام لے رہا تھا، مجھے نہیں پتا. شاید ان کو یہ پتہ نہیں ہے رپورٹر کا کام ہے ملک میں ہر قسم کے حالات پر نظر رکھنا. اگر حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو اس کے مطابق اپنے ناظرین کو آگاہ کرنا. فیصلے ہوتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں، رپورٹر اپنے ریلائبل سورسز کے ذریعے خبریں دیتے ہیں. یہی ہماری ذمہ داری ہے اور اسی کو ہی رپورٹنگ کہتے ہیں. خیر انہوں نے کیا نہیں کی. دیکھیں بڑی مزیداری کی بات ہے، پرسوں چیف آف آرمی سٹاف جو ڈیولپمنٹ جیسے ہوتی ہے ہم نے تو ویسے لوگوں کو کنوے کرنا ہے نا. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں اگر میں پاکستانی عوام کے لیے کچھ نہ کر سکا تو چلا جاؤں گا، فوج کے لیے کچھ نہ کر سکا. جو 3 سال میرا ٹائم پیریڈ ہے جس کو ان کی 35 یا 32 سال کی نوکری کے بعد سٹیج پہ ہیں، اچانک تو نہیں نہ بٹھا دیتے. یہ کوئی ایم پی اے تو نہیں ہے یا سینیٹر، میرے اسمبلی کو بٹھا دو سینیٹر. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے فیصلہ کر چلے گا. دوسری طرف آپ کے ملک کے وزیر اعظم ہیں، پوری دنیا میں جنگ ہسائی ہو رہی ہے پاناما میں، لیکن ان کے ورکر
آپ ہی کی اس فوج کو جو کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑ دوں گا اگر عوام کے لیے کچھ نہ کر سکا تو ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن کے اندر ڈکٹیٹرشپ, عوامی ہمدرد. اب پاکستان میں اصل ایشو یہ ہے کہ یہاں پاکستان کو لوٹنے والے لٹیروں نے رہنا ہے یا کرپشن کو روکنے والے ادارے جو بھی اپنا کام کر رہے ہیں انہیں کرنا ہے. بڑی زبردست آپ نے بات کی. اور صابر ابھی یہ جیسے اطلاعات ہیں, آرمی چیف صاحب نے بھی کہا کہ کرپشن, نو ٹو کرپشن, اور کوئی ادارہ پاکستان سے بالاتر نہیں. اسی طرح کی جو وائبز ہیں اور اسی طرح کی جو گفتگو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی کر رہے ہیں. میں آپ کو وہ ان کی گفتگو سنوا دوں, اگر چیف جسٹس صاحب آپ گفتگو سنوا سکیں تو. آج اگر انصاف اس معاشرے میں نہ ہو تو پھر اس معاشرے میں بہت بڑا ڈسرے. ہماری اہمیت کا اندازہ اس حوالے سے کیا جا سکتا ہے جوڈیشری کا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب عدلیہ کی امپورٹنس کا ذکر ہوا تو یہ فرمایا کہ ایک ظالم معاشرہ تو ایگزسٹ کر سکتا ہے لیکن ایک معاشرہ جہاں پہ بے انصافی ہو اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ ایگزسٹ. ہم بڑے ہیں, ہم معتبر ہیں, ہم اس ملک کے, اس سوسائٹی کے بزرگ ہیں, کیونکہ بزرگوں کے پاس ہی آدمی جا کے اپنے مقدمات کا, اپنے ایشوز کا فیصلہ کرواتا ہے جن پہ اعتبار اور اعتماد ہوتا ہے. ہمیں وہ اپنا اعتبار, اپنا اعتماد بحال کرنا ہے, کیونکہ یہ میری قوم, میرے ملک, میری سوسائٹی, میری پوسٹیریٹی کی ضرورت ہے. اور میں اپنی اس ڈیوٹی سے شان کرنے کے لیے نہ خود تیار ہوں, نہ میں اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو اس چیز کی اجازت دوں گا کہ وہ اس ڈیوٹیز میں تعامل کریں گے. صابر میں کلیئرلی کہہ رہے ہیں, کھل کے کہہ رہے ہیں کہ نہ میں یہ خود ہونے دوں گا ناانصافی, نہ کسی اور کو کرنے دوں گا. تو شاید یہ جو آ رہا ہے میسج فوج کی طرف سے, سپریم کورٹ کی طرف سے, اس لیے ورکرز کنونشن ہو رہے ہیں ہر جگہ اور انٹائز کیا جا رہا ہے, لوگوں کو مشتعل کیا جا رہا ہے کہ سڑکوں پہ آئیں اور آ کے سپریم کورٹ کو ڈرانے کی اس لیے کوشش کی جا رہی ہے. میں بتا رہا ہوں نا کہ ایک تو میں ڈان لیکس کے بارے میں چھوٹی سی شیئر کر لوں کہ اس میں جو طارق فاطمی صاحب مرکزی ملزم اب تک قرار پائے ہیں انکوائری کمیٹی میں. اب ڈان لیکس کے بارے میں نیشنل سیکورٹی بریچ پی ایم ہاؤس تسلیم کر چکا ہے اور جو نوٹیفیکیشن ہوا کمیٹی کا وہ مانے جا چکے ہیں, اس میں مان لیا ہے, اور جو جی ایچ کیو کا پریس ریلیز تھا اس میں بھی. اب یہ کوشش کی جا رہی ہے طارق فاطمی صاحب کو بھی بچایا جائے کیونکہ طارق فاطمی صاحب کمزورہ صاحب کے مالک ہیں. انکوائری کے بعد ہونی ہے انویسٹیگیشن میں پھر طارق فاطمی صاحب سے پوچھا جائے گا نا کہ یہ کہاں سے آئی, آپ نے خود فیصلہ نہیں کر لیا. اور اگر سمیع صاحب انہوں نے بچانے کی کوشش کی ملزمان کو, نہیں تو شاید وہ اسی لیے لوگ باہر جا رہے ہیں, اور اگر کہ خدشہ ہے کہ کمزور لوگ نام نہ بتا دیں کہ کہاں سے یہ بات شروع ہوئی. اگر انہوں نے بچانے کی کوشش کی اور اگر ایک نامینل سی سزا کہ جی چلے سیک کر دیں جیسے پرویز رشید صاحب کو کیا, اگر اس طرح کا کچھ کرنا گیا تو جو ہے نا جی کمیٹی کی رپورٹ وہ پھاڑ کے جی ایچ کیو والے واپس کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ کہیں گے یہ ہم نے نہیں مانی. اس کے بعد پھر وہ خود, دوبارہ بتا رہا ہوں, پھر وہ خود آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی. لیگل ایکسپرٹس جو لیگل سائیڈ ہوگی جو ایڈوائس کرے گی اس کے مطابق ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. ٹھیک ہے. دو ہی آپشن ہیں, ایک ہی آپشن ہے بلکہ دو بھی نہیں ہیں سول حکومت کے پاس کہ ڈان لیکس جس کو یہ مان چکے ہیں کہ یہ نیشنل بریچ ہوا ہے, پرویز رشید صاحب کو جب سیک کیا گیا تھا اس پریس ریلیز میں بھی انہوں نے مانا. آپ کا مطلب یہ ہے کہ اصل مجرموں کو پکڑے, اگر نہیں پکڑیں گے تو اس کو نہیں مانے گی. نہیں مانے گی, بالکل نہیں مانے گی. میں ذرا بھٹی صاحب کے پاس جاتا ہوں. بھٹی صاحب آپ نے جسٹس ثاقب نثار صاحب کی بات سنی, کلیئر میسج ہے کہ کسی کو, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو بوکھلاہٹ ہے یہ اسی لیے ہے کہ میسج یہ وفاقی حکومت کو مل رہے ہیں کہ عدلیہ انڈیپینڈنٹ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی, اور اسی لیے یہ ڈرانے دھمکانے کا کام شروع کیا گیا. اچھا سر, سے گزارش ہے کہ ثاقب نثار صاحب کی ایک بات سنی, انہوں نے کہا وہ معاشرہ نہیں رہ سکتا جہاں انصاف نہ ہو. بیسک چیز اسلام میں انصاف ہے, سچ ہے, بیسک چیز نہ ہے انصاف. میرا خیال ہے پاک فوج اور عدلیہ یہ سمجھ چکی ہے کہ پاکستان کو کچھ طاقتوں نے
تباہی کے دہانے میں نا انصافی اور کرپشن کے ذریعے پہنچا دیا، اور اب ان کو بچانا ان کی ذمہ داری. اگر انہوں نے نہ بچائے، یقیناً اگر یہ خدا نہ خواستہ پاکستانی نہ رہی تو عدلیہ اور فوج کس کی ہوگی؟ ملکوں کی فوج اور عدلیہ ہوتی ہے نا. میری ایک گزارش یہ ہے، جو ابھی صابر صاحب کہہ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے کچھ اداروں کو مینج کرنے کی، انہوں نے جواب دے دیا ہے کہ ہم معافی چاہتے ہیں. ہم نے خدا کو حاضر ناظر کر کے جو اوتھ لیا ہے، میری دعا ہے کہ یہ دونوں سربراہ پاک فوج کے اور عدلیہ کے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عزائم میں کامیاب کرے، ان کے مقصد میں کامیاب کرے. کیونکہ اب یہ پاکستان کی سلامتی رہ گئی ڈان لیگ. تو میں صابر صاحب سے اختلاف کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے اصل ملزمان کا سب کو پتہ ہے. فاطمی صاحب تو اپنے گھر میں زیادہ بات نہیں کرتے کھل کے، تو وہ یار سیریل و میڈیا سے کیسے کریں گے؟ میں بھی تو ساری عمر رپورٹنگ ہی کرتا رہا ہوں نا. دیکھیں اس کے مرکزی کردار 2-3 ہیں، وہ ساری دنیا کو پتا ہے. ٹھیک ہے، آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں پکڑے جائیں گے تو پھر میں سمجھوں گا کہ انصاف یہ شاید صابر یار مجھے آپ دونوں اس کا جواب نہیں دے رہے، عجیب فلسفہ بیان کر رہے ہیں. یہ جو لوگ باہر جا رہے ہیں وقت سے پہلے، پھر اسی لیے جا رہے ہیں کہیں کہ انویسٹیگیشن میں ادھر نام نہ چلا جائے. وہ جا رہے ہیں نہیں، وہ تو اس لیے نہیں جا رہے، ان کا بنیادی مقصد ہے کچھ ڈاکومنٹس اپڈیٹ کرنے ہیں پاناما کیس میں. کوئی سائن وائن نہیں نہ ملتے آپس میں، وہ تو اس طرح کی کوئی چیز. وہ تو آصف سعید کھوسہ صاحب جسٹس صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ایسا خاندان ہے پاناما پیپرز میں جو ایک دوسرے کے لیے سگنیچر کرتا رہتا ہے، اس کے لیے ادھر کرنے کی کیا نہیں سائن ملنا اتنا پاکستان میں ایشو نہیں ہے. ضیاء الحق کی دونوں آنکھیں نہیں تھی ملتی، 11 سال نکال گئے. لیکن گزارش یہ ہے، اس وقت پاکستان کی بقا پاناما اور نیوز لیگ کے ملزمان کو قرار واقعہ سزا دینے میں ہے. اس پہ جو کمپرومائز کرے گا. بہت بھٹی صاحب ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے. صابر شاکر بھی میرے ساتھ ہے. ناظرین یہاں پر وقفہ لیتے ہیں، اور جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اور بھی کچھ بات کہی ہے. قوم کو، ساتھیوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں کیونکہ کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں اور اس ملک میں جو نظام ہے اس کو صحیح ٹریک پہ ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب آپ کو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ایک اور گفتگو سنواتے ہیں جس میں وہ قوم سے کہہ رہے ہیں کچھ. جی پروڈیوسر صاحب. میں یہ نہیں کہہ سکتا، نہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہم بہت ساری خرابیوں کو ایک دن میں، ایک ہفتے میں، ایک ماہ میں، ایک سال میں پورا کر سکیں گے. لیکن ایک وعدہ میں ضرور کر سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کی مدد کے حوالے سے، جو میری ٹیم ہے، جو میرے بازو ہیں، جو میرے سولجرز ہیں، آپ کی طاقت کی بنیاد پہ ہم کم از کم وہ بنیاد رکھ سکتے ہیں جس بنیاد پہ ایک عمارت کا جو ہے وہ بلٹ اپ ہو سکتی ہے. میرا ساتھ نہ چھوڑیے گا. میری تھینک یو. کھل کے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کرنے ہم جا رہے ہیں کام، اور ہمارا ساتھ نہ چھوڑیے گا. اور دوسری طرف یہ ہر جگہ گلی گلی، شہر شہر خالی کرسیاں، بھری ہوئی کرسیاں، کنونشن جس میں نعرے سپریم کورٹ کے ججز کا نام لیے بغیر کہ ان کو نواز شریف کو نائل کرنے کا فیصلہ نہیں مانیں گے، میسیج دے رہے ہیں. اور دوسری طرف جو چیف جسٹس ہیں وہ تو بھرپور انداز میں ایک بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو بالکل آمنے سامنے آ گیا. سوال میرا آپ سے یہ ہے، نون لیگ پھر حملہ کرے گی؟ تیاری کر چکی ہے سپریم کورٹ پر؟ وہ صرف بڑھ کے ماریں گے، اتنی ہمت نہیں ہے. انہوں نے شوکت بسرا پہ گولیاں چلا دی، اس کے گارڈ کو مار دیا. یہ تو بڑے ہاسٹائل ہیں. نہ اتنی ہمت ہے، نہ اتنی جرت ہے ان میں، کیونکہ جو منت ترلا پچھلے کوئی 3-4 دن سے چل رہا ہے. میں نہیں مانتا. قومی اسمبلی میں حملہ کیا، ایم این اے کو مارا، شوکت بسرا پر گولیاں چلائیں، ججز کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں. اپنی ڈومین میں جو سافٹ ٹارگٹ ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو لوہے کے چنے شنے جو بات کر رہے ہیں نا، یہ میں بتا رہا ہوں نا کہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی لیڈرشپ میں جو اس وقت سپریم کورٹ ہے، یہ افتخار چودھری صاحب والی سپریم کورٹ نہیں ہے. جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. تو یہ بڑے ہمبل ہیں، اور مسلم لیگ نواز کی پوری کوشش ہے اس وقت کہ کسی بھی طریقے سے سپریم کورٹ کے ساتھ ہمارا پھڈا ہو اور ہمیں توہین عدالت کے نوٹس ملے، جو کہ جج صاحبان نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، بڑی متانت سے آصف کھوسہ صاحب نے بھی اس وقت سنبھالا. دوسری ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ ڈاؤن لیگز کے ایشو پہ فوج کے ساتھ ان کا پھڈا ہو جائے.
تاکہ شہید ہو سکیں اور شہید ہو سکیں. بتائیں کہ ہم شہید ہوئے ہیں. سیرل المیڈا کے جو ٹویٹس اور جو تصاویر ان کو دیکھ لیں, ابھی تک یہ باز نہیں آ رہے. ایک چھوٹی سی بات بھٹی صاحب, آخری 30 سیکنڈ. دوسرا, طلعت صاحب نے کہا کہ سورس, تو طلعت صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو رپورٹ ہے نا وہ سول گورنمنٹ کے پاس ہے اور انہوں نے دبا کے رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو سورسز جو ہے نا ہمارے, اگر ہم نے اپنا سورس شو کر دیا نا تو طلعت صاحب کو بھی اور جنہوں نے ان سے ٹویٹ کروائے ہیں وہ بھی شرمندہ ہو. ایک تو خبر ہوتی ہے پازیٹیو, ایک ہوتی ہے نیگیٹو, جسے ملکی سلامتی کو فرق ہو. میرا خیال ہے جن صاحب کی یہ بات کر رہے ہیں انہیں ابھی ان چیزوں کا فرق کا نہیں پتا. گزارش ہے, مجھے ابھی ایک ٹویٹ پھر آیا ہے کہ آپ کو فوج سے زیادہ امید ہے ڈان لیگ پہ کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں, مجھے جو گفتگو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے میں تو اس پہ بات کروں. ثاقب نثار صاحب نے بھی وہی فرمایا, چیف آف آرمی سٹاف نے بھی کہا کہ میں راتوں رات چینج نہیں کر سکتا لاہور میں, لیکن 4-5 مہینے میں آپ کو واضح فرق نظر آئیں گے. ہم لوگ جو جرنلسٹ ہیں, رپورٹر ہیں, وہ ڈے ٹو ڈے ڈیولپمنٹ ہونے والی سے چلتے ہیں. ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ صابر سے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں, یہ حملہ بھی کر سکتے ہیں سپریم کورٹ پہ اور اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بندہ کو سب کچھ لوز کر دے تو کہے کہ میں نہیں کھیلوں گا تو تجھے بھی نہیں کھیلوں گا, توڑ دے. مجھے اندیشہ ہے سپریم کورٹ یا فوج کے ساتھ الجھنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی, اور عدلیہ کا ہی ہمت ہے جو اتنے دیر سے ان کے ساتھ. اس پہ کرنا کیا چاہیے صابر بھائی, یہ بولنا چاہیے کرنا کیا چاہیے؟ جلد از جلد فیصلہ میرٹ پر, میرٹ میں ہوگا فیصلہ, لیکن جو قوم ہے اس کو کیا کرنا چاہیے, سیاسی جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب باہر ہم دیکھتے ہیں جب کوئی اس قسم کی بات ہو, میں بھی کرپشن اور ظلم زیادتی کے خلاف دونوں اداروں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بنے. ایبسلیوٹلی, عوام کو وہ بلا رہے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوں, تو عوام کس طرح سے ایکسپریس کر سکتے ہیں اپنی اس سولیڈیرٹی کو, کہ کیا وہ کوئی سٹیکرز لگائیں کہ سپورٹ جسٹس, سپورٹ سپریم کورٹ, یا ہم سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں, سیاسی جماعتیں آئیں, اور خاص طور پر جو وکلا کی تنظیمیں ہیں, پنجاب بار کونسل ہے, پاکستان بار کونسل, کیا ہونا کیا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر, اس میں جو مسلم لیگ نواز تو یہی مانگ رہی ہیں, سپورٹ مانگ رہی ہیں, ان کو سپورٹ نہیں مل رہی. نہیں, میں عدلیہ کی سپورٹ کے لیے. سب سے پہلے تو جو بار کونسلز ہیں, وکلا, اصل ان کا جو سیکنڈ فورس وہ وکلا ہوتے ہیں, وکلا کو آگے آنا چاہیے. جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں یہ پرائیویٹلی کر رہے ہیں, وہ میسج دے رہے ہیں سپریم کورٹ کو, براہ راست تھریٹس کر رہے ہیں, تو یہ وکلا تنظیموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئیں میدان میں, وہ آ کے ان کو رسپونڈ کریں, کیونکہ ججز, میں کہتا ہوں سپریم کورٹ کی پالیسی عام شہری جو ہے, جو گاڑی چل رہی ہے, جو موٹر سائیکل چل رہا ہے, پیچھے آپ ونڈ شیلڈ پہ آپ یہ لگا دیں کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں, ہاتھ سے لکھ کے لگا دیں, ہر جگہ لگا دیں. اس طرح دیکھیں, عدلیہ ایک بڑا فیصلہ کرتی ہے جس سے پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہوتا ہے, فوج ایک بڑا فیصلہ کرتی ہے جس سے دہشت گردی اور کرپشن کا خاتمہ ہوتا ہے, تو پوری قوم خود بخود ان کے ساتھ آ جائے گی. یہ جو بڑھ کے سلطان کے لیے مارے ہیں نا, دانت سونے پتل لوڑ چھوڑوں گا نہیں, یاد رکھ لیں, یہ منہ چھپاتے پھریں گے. صرف فیصلے آنے چاہیے شکلوں کی بجائے جرم کی نوعیت کے مطابق, تو یہ پوری قوم فوج کے ساتھ بھی ہوگی اور عدلیہ کے ساتھ بھی ہوگی, اور یہ منہ چھپاتے پھریں گے. بہت بہت شکریہ صابر شاکر اور عارف حمید بھٹی. بڑی امپورٹنٹ بات کہ اگر فیصلے آئیں, پاکستان کی فوج بھی جیسے وہ کہہ رہی ہے دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف پنجاب میں آپریشن کرے, اور سپریم کورٹ ویسے ہی فیصلہ کرے جیسے ثاقب نثار صاحب اور فاضل بنچ کے ممبران اپنی آبزرویشنز میں بتا رہے ہیں, قانون اور انصاف کے مطابق فیصلہ, تو پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی, کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکے گا. ناظرین, یہ تھا آج کا رپورٹر. کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.